आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज के गोरख धंधा में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब मेरा साथ देंगे, जिनसे पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, जो इदारों के दरमियान टकराव है, एक नून लीग नया बयानिया नहीं बल्कि एक पुराना बयानिया लेके नए अंदाज में आगे बढ़े। अब ये होगा क्या, ये क्या इदारों के दरमियान कोई जंग है या अपना हक लेने की कोई बात है? इसके अलावा माशी एतबार से मुल्क के ऊपर भी बात होगी और आज के गोरख धंधा में इसहाक डार साहब से कोशिश करेंगे कि ऐसे पहलू के ऊपर बात की जाए जो लोगों तक एक मिथ बन के, एक परसेप्शन बन के वहाँ पे पहुँचती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बाज़ चीज़ों का जवाब जो है वो इनके ज़रिए आवाम तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। इट्स ए प्लेजर। डार साहब, पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसी जंग जो बड़े अरसे पहले शुरू हुई थी उसने ज़ोर पकड़ लिया, तो आप लोग ये कौन सा बयानिया लेके आए जिसके बाद इतना कुछ हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। अबरार साहब, मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का एक असूली बयानिया है और रहेगा। अब उसको शायद एक्सप्रेस करने में अगर आपके ख्याल में कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है या समझने में ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है तो वो अलहदा बात है। बयानिया तो एक ही है और वो है कि सुपरमेसी ऑफ आइन, पार्लियामेंट, सिविल सुपरमेसी, अदारों का जो है वो एक कोहिजन और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम करना, जमहूरियत की बालादस्ती। तो बयानिया तो एक ही है, हमारा तो हमेशा एक ही रहा। अगर बात यहाँ से शुरू हुई थी कि वोट को इज्जत दो जी, तो ये इंडिया तक क्यों पहुँच गई? इंडिया तक हमने तो नहीं, इंडिया में तो हर चीज़ पहुंच जाती है अनफॉर्चुनेटली। आप अगर 2014 का धरना देखें इमरान खान साहब का, तो उस वक्त जितनी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने उसको कवरेज दी थी, अगर आप इसको अब कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और वो 126 दिन की कवरेज थी। पाकिस्तान तो कर ही रहा था क्योंकि हमने आइन को फॉलो करके आज़ादी राय और जमहूरियत के असूलों को सामने रखे हमने कोई कदर नहीं लगाई। किसी चैनल पाकिस्तान को या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं कहा कि इनको कवरेज ना दें इनको। तो पाकिस्तान में तो हो ही रही थी, लेकिन इंडिया तो 4 कदम आगे उस वक्त जा रहा था। तो ये हमेशा होता है जी, हमारा वो एक यानी किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो इंडिया तक जाना तो शुड बी रेलेवेंट। हमें अपने असूल और अपनी चीज़ों को देखना चाहिए। इंडिया उसको क्या ट्विस्ट देता है, क्या कहता है, वो हार्डली मैटर्स। उस वक्त आपने धरनों का जिक्र किया तो वो धरने आपकी हुकूमत तो ख़त्म नहीं करवा सके थे, लेकिन उस धरने का या उन धरनों का असर बाकी रहा जो बढ़ते बढ़ते बीच में पनामा आ गया और वो सारी चीज़ें हुई। और आज जो हालात हम बिटवीन नून लीग और बाज़ इदारों के दरमियान देख रहे हैं, ये वही कड़ियाँ हैं। देखिए, धरना एक्चुअली हुआ ये था अबरार साहब कि धरने से बहुत पहले इमरान नियाज़ी साहब को लॉन्च किया गया था 2011 में, अगर आपको याद हो। और वो पार्टी और वो लीडर जिसको अपना सिर्फ मुश्किल से वो जीते थे अपनी सीट या 2-4 सीटों की जमात थी, उसको लाहौर में मीनार पाकिस्तान के नीचे लॉन्च किया गया था, इफ़ यू रिकॉल। ऐसे 2013 का इलेक्शन हमें ये मानना पड़ेगा कि काफ़ी हद तक फ्री एंड फेयर था। और उसमें जैसे 2018 के इलेक्शन में एक झुर्लू फेरा गया, प्री पोल, आफ्टर पोल, ड्यूरिंग पोल, RTS बंद और फिर पोलिंग एजेंट्स बाहर, तो उस तरह का वो माहौल नहीं था 2013 का इलेक्शन। सही। वो गालिबन बहुत लोगों को सरप्राइज़ मिला कि अवाम में चूँकि मकबूल थी अब मुस्लिम लीग नून, तो उनको वर्चुअली 2/3 मेजॉरिटी मिल गई। वो ऑब्वियसली डाइजेस्ट नहीं हुई। तो अभी 1 साल भी गुजरा था हार्डली, तो अगस्त 2014 में एक धरना दिलवा दिया गया 126 दिन का। फिर दूसरा धरना हुआ, फिर एक कोलामा का धरना फैज़ाबाद, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर है। और फिर PTI के इस्तीफ़े, फिर MQM के इस्तीफ़े। हमें हमारी लेग पोलिंग तो शुरू हो चुकी थी। सही। लेकिन अल्लाह का फजल है कि उसके बावजूद हमने अवामी मसाइल को हल किया, मुल्क में महंगाई को यानी हल किया, मुल्क में माशी पॉलिसीज़ को हमने बेहतर किया, मुल्क की तरक्की का पहिया जो है फास्टेस्ट ले गए, आमदनी का जो है उसको हमने डबल किया। तो वो हमारी प्रायोरिटीज़ ठीक थी। लेकिन अगर ये लेग पुलिंग ना होती तो शायद पाकिस्तान इवन बेहतर परफॉर्म करता। ये लेग पुलिंग
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دور حکومت میں ہوتی رہی یا لیگ پولنگ ہمیشہ ہر جمہوری حکومت کے ساتھ بڑا ضروری ہے یہ سننا؟ نہیں، ناٹ نیسیسریلی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو اس حکومت کی کوئی لیگ پولنگ نہیں ہے. اس سے پیچھے اس سے پہلے بھی دیکھیں، یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے. اگر اس کا کچھ لوگ اس کو پھر مس کنسٹرو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط کسی نے کام کیا ہے تو اس کو ورچولی آنکھیں بند کریں. نہیں، وہ نہیں ہے. اگر قوم کی امانت میں، اگر قومی اپنے معاملات میں اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ اس کا حساب دینا اس کا بنتا ہے اور دینا چاہیے. ٹھیک. ہم یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو ایک دوسرے کو کوآرڈینیٹ کر کے، ہیلپ کر کے، اداروں کو، پاکستان کو اپنی وفاقی حکومت جو بھی الیکٹڈ ہو جمہوری، اس کو فلی سپورٹ کر کے آگے لے کے جانا چاہیے اور پاکستان کے ایجنڈے کو آگے لے کے جانا چاہیے. اب ہمارا الٹا کام ہو رہا تھا. ہم ایک طرف تو اس وقت جو معیشت جس کو پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکی تھی 2013 میں، ہم فاٹف میں ورچوئل بلیک پہ تھے اور گرے لسٹ میں ہم بس داخل ہونے والے تھے وہاں سے بلیک کے نزدیک، جیسے آج کل حالات پیچھے ہوئے تھے. تو ہم ان حالات میں ہم نے پاکستان کا الیکشن جیتا اور پھر ہم نے 3 سال میں پاکستان کا ٹوٹلی معاشی اور انٹرنیشنل پرسیپشن کا نقشہ بدل دیا اور ہم G20 میں جانے کی ہمیں نوید ملی اور آج ہم 54th اکانومی ہم پروجیکٹ ہو رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، جس جنگ کا آغاز اس کو لوگ جنگ کا نام دے رہے ہیں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو، یہ کہاں پہ جا کے اختتام پذیر ہوگی؟ یہ جب ہم سب ادارے اور سب لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ جو پاکستان کا آئین ہے ہم نے اپنا کردار آئین کے اندر رہ کے کرنا ہے اور ہم نے لیگ پولنگ نہیں کرنی، ہم نے اپنا اس آئین سے باہر نکل کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ آئین جس کی اور قانون اجازت نہیں دیتا. تو یہ ختم. ووٹ کو عزت دو، بیسیکلی یہ ایک بیانیہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی بیانیہ ہے، ایک جمہوری بیانیہ ہے اور پاکستان نے اگر دنیا کی کمیٹی آف نیشنز میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے اور ایک جمہوری ایک نیوکلیئر قوت ساتھ معاشی ترقی کرنی ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے، جمہوریت. اور وہ بھی بالکل پاکستان کے انٹرسٹ میں، پاکستان کے عوام کے لیے اکراس دی بورڈ تمام اداروں کو مل کے آئین کے تحت اندر رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. یہ اصل مقصد ہونا چاہیے. تو اگر پاکستان کو ہر اعتبار سے خاص کر جمہوری طور پہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو یہ جو جنگ ہے یہ ہے کس کے ساتھ؟ پھر ہمارے نزدیک تو کسی کے ساتھ نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے کوئی وہ انڈیویجولز جو دیکھیں، یہ ایک بہت مسکنسیپشن ہے اور اس کو جان بوجھ کے کنفیوز کیا جاتا ہے کہ شاید اداروں میں کوئی ٹکراؤ ہے. اداروں میں ٹکراؤ نہیں ہے. ٹھیک. یہ چند لوگوں کی کانسپریسی ہوتی ہے. ٹھیک. اور وہ چند لوگ جو ہیں وہ ایکچولی انڈرمائن کرتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کی بات ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس لیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ پھر کس میں ہے، یہ چند انڈیویجول جو ہے وہ ڈی ریل کرتے ہیں اور ان کی کوئی انٹریگز ہوتی ہیں، ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں اور اس میں الٹیمیٹلی سفر ملک کرتا ہے، عوام کرتے ہیں، جمہوریت کرتی ہے اور قوم کی معاشی ترقی کرتی ہے اور قوم کی جو دنیا میں ایک ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو یعنی کہ کسی اور ادارے کی اندرونی جنگ کی وجہ سے جمہوریت ڈی ریل ہوتی ہے؟ نہیں، کسی اور ادارے کے چند لوگ، ایک ادارہ نہیں، could be more than one ادارہ، وہ لوگ انٹریگ کرتے ہیں الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ڈیریل کرنے کے لیے اپنے مقاصد کے لیے. ان کو شاید کسی کی شکل پسند نہیں ہے، ان کو شاید کسی کے اس لیے نہیں پسند کہ وہ اپنی اتھارٹی جو ہے آئین نے اس کو دی اس کو اسرٹ کرتے ہیں. ان کو شاید اس لیے کوئی چیز کبھی پسند نہیں آتی کہ کسی کی ذمہ داری ہے فزیکل ڈسپلن ملک میں قائم کرنا، تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یار یہ کون آ گیا ہے، آج تک تو ہمیں کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں کہا کہ فزیکل ڈسپلن کیسا ہونا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنی ذاتی کوئی پسند ناپسند، وہ کئی دفعہ غلط راستے میں ٹریک کو ملک کو لے جاتے ہیں، جو کہ ہم نے دیکھا کہ پاناما آیا، کدھر ہے وہ 490 یا 499 کمپنیز تھیں آلموسٹ، وہ کدھر ہیں؟ کدھر ہے وہ ان کا احتساب؟ کدھر ہے ان کا کوئی کیس؟ صرف میاں نواز شریف کے لیے تھا، میرا تو نام پاناما میں نام تھا،
نہ میرا 20 اپریل کی ججمنٹ میں نام تھا, نہ JIT جب بنی تھی اس میں کوئی ڈائریکشن تھی کہ میرا کو کام کری. کدھر سے آگے 3.25 صفحے؟ ایسا ہی ہے. تو کیونکہ اسحاق ڈار پسند نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں پاکستان کی معاشی ترقی کو میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں 5.8% پہ لے گیا. ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جو پاکستان کی ترقی کو پسند نہ کرے؟ اس لیے پسند نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی آمدنی کو اس نے 5 سال میں دگنا کر دیا. وہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ انفلیشن ہے اس کو لوسٹ اپنے لے گیا. یہ باتیں جو ہے یہ مسلم لیگ نون نے جو پاکستان کی ترقی لی جو کام کیے ہیں, اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو پھر تو آپ کو پوری سپورٹ کرنی چاہیے. مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنی چاہیے, نواز شریف کو سپورٹ کرنی چاہیے, میاں نواز شریف کی ٹیم کی سپورٹ کرنی چاہیے. تو ذاتی پسند اور ناپسند کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اگر آپ ہوتے یا ذاتی پسند اور ناپسند اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ پھر سی پیک کی طرف کوئی عہدہ نہ لے پاتے. ہم نے تو سی پیک اتھارٹی کو یعنی ریفیوز کر دیا تھا. یہ ان کی طرف سے؟ ہاں جی, ان کی طرف یہ پروجیکٹ, یہ پرپوزل آیا تھا جی, میاں نواز شریف صاحب کو آیا کہ ایک سی پیک اتھارٹی قائم کی جائے, اور اس کا یہ پورا ایک آرگینک چارٹ تھا, اس میں یہی چیئرمین تھے اور پتہ نہیں اس کا لمبا چوڑا ایک پرپوزل تھا. ہم نے شوٹ ڈاؤن کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کس مرض کی دعا ہے پلاننگ ڈویژن پاکستان کی, اس کا کام ہے, اس کے اندر ہم نے ہاؤس کیا ہوا تھا یہ کام کو. ہماری سی پیک اتھارٹی کو آپ کی حکومت ریفیوز کر چکی تھی. ہاں جی بالکل, اس کی ضرورت نہیں ہے. اب ہو گئی. جنہوں نے کیا وہ جواب دیں اس کا. یہی پسند اور ناپسند ہے؟ نہیں, ایک چیز تو نہیں ہوتی نا جی, کئی درجنوں ہوں گی. دیکھیں آپ نے ہر چیز جو ہے اسی طرح چلانی اس ملک کی. پھر آپ کل کو ایک اور اتھارٹی بنا دیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ورکنگ اتھارٹی ہوگی, اس کے اوپر دیکھے گی چائے کون لا رہا ہے اور اپنا میٹنگیں کدھر ہو رہی ہیں. ہمیں کیا یہ مذاق ہیں. سی پیک اتھارٹی کی کوئی ضرورت نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. کیا ہے سی پیک اتھارٹی؟ سی پیک اتھارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ اور پلاننگ ڈویژن کی ذمہ داری ہے, اور گورنمنٹ آف چائنا اور پلاننگ ڈویژن کے ایک جوائنٹ کمیٹی تھی, اس کا کام تھا. اس میں آپ لا کے لوگوں کو بٹھا دیں. اگر آپ نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے 35 لاکھ کی سیلریز پہ تو علیحدہ بات ہے. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سی پیک کو سیکیورٹی دینے کے لیے مسلم لیگ نون نے اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن قائم کرنے کی اجازت دی تھی. ہم نے اس کو فائنینس کیا تھا, اس کو ریز کیا تھا. وہ ٹھیک ہے کہ جی جو سی پیک کے جو پروجیکٹس ہوں گے ان کی سیکیورٹی کے لیے, لیکن ایک سی پیک اتھارٹی ایک ہاتھی کھڑا کر دینا, اس کا یہ سمجھ سے باہر ہے, چونکہ ایک ادارہ موجود ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. نہیں, اس کی ذمہ داری نہیں ہے جی, اس کو کریٹ کرنے کا کوئی مجھے جواز نظر نہیں آتا ہے. اس کی ذمہ داری ہے. اب آپ اس طرح تو اب آپ 50,000 چیزیں کھڑی کر دیں گے. آپ نے وہ ٹرم سنی ہو کہ ٹاپ ہیوی, اب کتنی چیزیں ٹاپ ہیوی آپ نے کھڑی کرنی ہے اس ملک میں. جب یہ بنا تھا تو آئیڈیا کیا تھا, اس وقت کے جو چیف تھے آرمی چیف, ان سے ذرا پوچھیں کہ آئیڈیا یہ تھا کہ ایون جو سیکیورٹی ہم نے فائنینس کیا تھا, سیکیورٹی پرسنل جی بڑھایا تھا, اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جتنے سی پیک پروجیکٹ ہوں گے اس میں 2% آف دی پروجیکٹ کاسٹ جو ہے وہ پھر واپس ملے گی. ٹھیک, اور وہ خزانے میں آئے گی, اور وہ بجٹ کوئی پھر واپسی ریکوری ہوگی. آج تک ایک پیسہ ریکور نہیں ہوا. ہماری گورنمنٹ چلی گئی, اس میں کسی نے کوئی توجہ نہیں دی, اور اب یہ ایک نئی سی پیک اتھارٹی کھڑی کر دی ہے. اس کے اپنے اخراجات اپنے ہوں گے, اس کی جو اپنا ذمہ داری جو ہے وہ ورچولی ایک ٹرانسفر ہو چکی ہے. تو سی پیک اتھارٹی بننے سے جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کا اختیار اس کے اوپر وہ نہیں ہے پھر؟ نہیں جی, مکس کیا ہوا ہے. مجھے پہلے کوئی اس کا ریشنل بتائے. اگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ ہمارے زمانے میں یہ پرپوزل آیا تھا, یہ ریکارڈ پہ ہوگا اور ہے ریکارڈ پہ. میں ان ڈسکشنز کا میں یعنی حصہ تھا, اور اس یہ جو فورم ہے نیشنل سیکورٹی کا, اس میں ہماری یہ ڈسکشن ہو چکی ہیں. اس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں سی پیک پروجیکٹس کو سیکورٹی دینے کے لیے ہمیں ایک سیکورٹی ڈویژن کریٹ کرنی ہوگی, ایک فورس کریم, اس کو ہم نے فائنینس کیا. ٹھیک, وہ ٹھیک ہے, اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن ایک اتھارٹی بنا دینا, اس کے اوپر ایک چیئرمین اور پھر پورا اس کا ایک لمبا چوڑا ایک سسٹم بنا دینا, پھر یہاں ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ اس کو اس اتھارٹی کے جو ہیڈ ہیں اس کو آپ ایگزمپشن دے رہے ہیں کہ کوئی آپ کسی جگہ پہ ان کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے, ان کو نیب نہیں دے سکتا, ان کو کوئی نہیں دیکھتا. ایک دفعہ لا لیپس ہو گیا, اب پھر دوبارہ اس کو فلوٹ کیا. یہ تماشے ہیں, یعنی کہ وہ بالکل بااختیار ہیں اس کے اندر اس اتھارٹی کی. یہ اس طرح تو کام نہیں چلتے. کام رولز آف بزنس میں موجود ہے, کیا کام کس نے کرنا ہے. ہم سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں.
ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب زندگی میں پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کو کہہ رہی ہے وہ لوگ غدار ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ آج پہلی دفعہ نہیں بانٹے شروع ہوئے. یہ لیکن غداری کے سرٹیفکیٹ پوری یعنی پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے. یہ محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا, لیاقت علی صاحب کو, حسین شہید سہروردی کو. آپ نے کس کو چھوڑا ہے اس ملک میں غدار نہیں کہا؟ آپ نے بھٹو, اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہا, آپ نے بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی رسک ڈکلیئر کیا, آپ نے اپنا میاں نواز شریف کو ایگزائل میں بھیجا. تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ, حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے ہم بند کریں, ہم اپنا سیریس بزنس میں آئیں. یہ جو ہے یہ آئی کال اٹ پیٹی پالیٹکس, اور یہ پیٹی پالیٹکس جو ہے نا یہ بند ہونی چاہیے کہ ہم جو اٹھتا ہے وہ ایک دم سے غداری کا سرٹیفکیٹ دوسرے کو دے دیتا ہے. اس کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لنڈن سے بیٹھ کے آپ لوگ ایک پلان تیار کرتے ہیں اور وہاں سے یہ ساری چیزیں آگے پھر ہوتی ہیں. کیا پہلے بھی سارے لنڈن میں پلان ہوتے تھے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ 2014 کا دھرنے سے پہلے تو لنڈن میٹنگ ہوئی تھی جس میں طاہر القادری تھے, عمران خان نیازی تھے, جس میں اور لوگ بھی اس میں شامل تھے. یہاں تو پلان بنا تھا, لیکن ہم نے تو کوئی ایسا پلان نہیں بنایا. یعنی ہم کس چیز کی غداری, یعنی کیا آپ تماشا بنایا ہوا ہے, 1 منٹ میں آپ غدار بنا دیتے ہیں. شاید وہ مجھ سے زیادہ شاید 22 کروڑ لوگ زیادہ محب وطن ہوں گے. تو آپ یہ جو ہے نا جی یہ ایک رویہ, یہ روش بدلنی چاہیے کہ ہم اٹھتے ہیں تو ہم ہر ایک کو غدار کا لیبل لگا دیتے ہیں, یہ غدار ہے. اگر نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دلوانے کے لیے, اور جو لوگ اس میں رکاوٹ بنے تھے جو عزت نہیں بننے دے رہے تھے ووٹ کی, اس میں ایک حاضر سروس آرمی چیف اور ISI کے سربراہ کا اگر نام لیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ باتیں پاکستان میں نہیں ہوئی, یہاں سے ہوئی. دیکھیں وہ ایک رسپانسبلٹی تو کہیں آئے گی نا. اگر اکنامک پالیسیز پاکستان کی ڈیلیور نہ کرتی تو اس کا بلیم وزیر خزانہ پہ آنا تھا. اگر پاکستان میں کروشل زندگی کو کچھ ہمارے جو بھی پوائنٹس آتے ہیں, مثلا انڈیا نے ڈیٹونیشن کی, اور اگر اس کو میاں نواز شریف نہ کرتے اس کا بلیم وزیر نواز شریف پہ آنا تھا. ایسے ہی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسی طرح اگر میاں نواز شریف نے ایک کچھ نام لیے ہیں, اس کے کریڈیبل ریزنز ہیں, وہ ایسے نہیں ہیں. جب آپ کا ایک ایجنسی کا آفیسر نکلے گا ایک اکاؤنٹیبلٹی کوڈ سے اور وہ منہ چھپاتا پھرے گا, جب آپ کا ایک جج جو فیصلہ دینے والا ہے وہ اس کا ویڈیو آ جائے گا کہ جی مجھے فورس کر کے فیصلہ لیا گیا ہے, جب آپ کے دونوں فیصلے جس میں میاں نواز شریف کو آپ نے کنوکشن کی ہے, جس میں یہ لکھا ہے دونوں نے کہ ان کے خلاف پروسیکیوشن نے کمیشن, کک بیک اور کرپشن یا پاکستانی خزانے کو نقصان پہنچانا کا کوئی ثبوت نہیں دیا, ثابت نہیں کر سکے, تو پھر میاں نواز شریف کا یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے. اور پھر اس کے بعد غفور حیدری صاحب آئیں گے ریکارڈ کے اوپر, کہیں گے کہ ہمیں کہا گیا کہ ابھی آپ دھرنا اس کو نہ کریں کیونکہ ہمیں نواز شریف کو سورٹ آؤٹ کرنے دیں, ہماری 2 سال کی محنت. میں نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اچھا جیسے آپ نے سنا نہیں ہے, یہ تو سارے پوری قوم پوری دنیا دیکھ چکی ہے. تو جب میاں نواز شریف کو سارے یہ ثبوت مل جائیں گے, اور یہ کئی ثبوت یہاں آنے کے بعد ملے, اور پھر ایک اور پولیٹیکل لیڈر یہ کہے گا کہ یہاں تک ان کو بتایا گیا جی کہ عمران خان نیازی کو لانا ہے, ٹھیک, یعنی میاں نواز شریف کو بھیجنا ہے. اور تو اس کے بعد آپ کیا توقع کریں گے؟ جو 3 دفعہ پرائم منسٹر جس کو آپ نے ہیومیلیٹ کیا, جس کو آپ نے یعنی 9A4, ابھی آپ کے سامنے ہے قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ, اس کے بعد میاں نواز شریف کے کیس بالکل ختم ہوتے ہیں. آپ نے تماشا لگایا رکھا اس ملک میں فار نو ریزن, اور آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا معیشت کا. قاضی فائز عیسیٰ بھی تو مسنگ پرسن کی بات کرتے تھے نا. جو دیکھیں نا, قاضی فائز عیسیٰ مسنگ پرسن کی بات کرتے تھے. قاضی فائز عیسیٰ دھرنا, فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دیا, انہوں نے اس میں آئیڈینٹیفائی کیا, انہوں نے آئین کی بات کی کہ جی جہاں جس کی ذمہ داری ہے وہ وہاں نبھائے, اور جو آئین سے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو کام کرتے ہیں ماورائے آئین, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کا. میں آپ کے ذریعے آپ سے بھی اور یہ بات میں پوچھ سکتا ہوں کہ اب پانی جو ہے وہ سر سے اوپر ہو چکا ہے, اس لیے نواز شریف صاحب یہ نام تک لے رہے ہیں. دیکھیں ایک دیر از آلویز اے لمٹ ٹو ٹالرنس, اور جب یہ ساری چیزیں اب جب وہ انگلینڈ آئے ہیں تو اس کے بعد نکلی ہیں. دیکھیں نا, ان کے یہاں آنے کے بعد جیسے میں نے کہا کہ یہ بتایا گیا کہ جی کس نے کہا
مولانا اپنا فضل الرحمان صاحب کو اور مولانا غفور حیدری کو کہ جی ہمیں ہماری محنت ضائع ہو جائے گی، ابھی آپ یہ نہ کریں، کس نے کہا؟ تو اب کیا میاں نواز شریف انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر دل نہیں ہے؟ کیا اس کے یہ ہی از اے ہیومن بینگ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس ویلڈ ریزنز ہیں ٹو بلیم کہ جی ابرار صاحب یہ آپ مہربانی کر کے آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور اس کا کانسیکوینسز کیا ہیں. پلیز دو چیزیں مت بھولیں. ایک ملک میں میسو ریگنگ کے ذریعے پری پول کے دن، پول کے بعد 3-4 دن آپ نے ایک انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ بٹھا دی. اگر یہ پرفارم کر دیتی تو شاید لوگ بھول جاتے اس کو. اس گورنمنٹ نے ملک کی معیشت کا بیڑا کر کے رکھ دیا، اس کو گراؤنڈ کر دیا. کرونا سے پہلے $100 بلین سے زیادہ لاسز کر دی ہیں، جو کہ ایکسٹرنل لون ہے ٹوٹل پاکستان کا 73 سال کا. تو آپ اس کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ فارغ ہوئے، خان صاحب کی حکومت بھی ناکام ہو گئی، رزلٹ نہیں ملا لوگوں کو. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستانی آئین کے اندر، ملک کے اندر صدارتی نظام لگانے کے لیے کوئی شک ہے؟ کوئی گنجائش نہیں. اگر پاکستان کے جو ایلڈرز تھے جنہوں نے 1973 کا آئین دیا تھا، وہ اس میں کیٹیگورک ہے کہ وفاقی پارلیمنٹری نظام ہوگا، اسلامک فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم ہوگا پاکستان میں. تو پھر اگر ایک ملک کا وزیر اعظم حاکم وقت یہ کہے کہ میں چائنا کا طرز حکومت لانا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے جو اپنے پرابلمس ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں. ان کی کوئی جو سوچ ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں کیا ویوز آتی ہیں. کبھی وہ چاہتے تھے ویسٹرن سٹائل کی پاکستان میں جمہوریت، آپ کے ان کے پرانے ذرا انٹرویوز دیکھیں. پھر وہ ایران جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ایران جیسے انقلاب ہونا چاہیے. پھر ابھی ان کو ریسنٹلی نظر آیا ہے کہ چائنا میں پاکستان کو چائنا والا نظام لانا چاہتا ہوں. چائنا کے نظام میں جو ہے وہ اب ان کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. وہ ہر آف اینڈ آن، ہر روز تو نہیں میں کہوں گا، آف اینڈ آن ان کی وہ جو چیز ہے، سوچ وہ بدلتی رہتی ہے. تو اب میں اس میں تو نہیں جواب تو نیازی صاحب دیں گے اس کا کہ جی وہ کیوں آپ شفٹ کر رہے ہیں. پہلے ویسٹرن سٹائل، پھر اسلامی ریاست مدینہ، پھر ایران جیسا انقلاب، اب چین جیسا نظام. تو وہ شاید ان کی اپنی کوئی خاص وجہ ہوگی کہ وہ ابھی شفٹ کر رہے ہیں. میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. ہمارے ایک سابق سپیکر جو تھے، ان کی شکل تصویروں کے اوپر ابھی نندن کے ساتھ جوڑ دی گئی. کیسا لگا آپ کو یہ دیکھ کے حرکت؟ بہت بری. کسی کے ساتھ یہ تماشا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے وہ دیکھی ہے تو شاید آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ جس نے سب کچھ کروایا وہ بھی لوگوں نے پکڑ لیا. یہ لاہور میں پی ٹی آئی کے ایک ایکٹیو ورچولی سینئر منسٹر، ون ٹائم وہ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے ریپلیس کرنے کے لیے وزار صاحب کو، انہوں نے سب کچھ کروایا. یہ بری باتیں ہیں. یہ ود ان دا پی ٹی آئی تھا؟ جی پی ٹی آئی نے سب کچھ کروایا. پوسٹر لگنے، بینر لگنے، پکڑا گیا. جی کلپ موجود ہے، میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. لوگوں نے رنگے ہاتھوں رات لیٹ نائٹ پکڑ لیا جب وہ لگا رہے تھے. لوگوں نے کنفیس کیا کہ جی ہم فلاں صاحب کے بہاپ پہ لگا رہے تھے، انہوں نے ہمیں انگیج کیا. یہ بند ہونا چاہیے. اس طرح آپ اپنی پوسٹر لگا لیں ہیرو اور آپ سیویئر ہیں اور وہ ہیں، پھر آپ لگا دیں یہ فلاں جو ہے وہ غدار ہے، پھر آپ اس کو انڈین میپ اس کے ماتھے پہ لگا. بند کریں یار. یہ پاکستان کے لیے پازیٹیو کام کریں. موو فارورڈ. پاکستان کو آگے لے کے چلیں. پاکستان کو آپ نے 54th اکانومی لے گئے ہیں دنیا کی. یہ پاکستان دنیا کی ایٹمی قوت ہے اور اسلامک واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے. اس کی کیپیسٹی تھی کہ بجائے 20-30 کی جو پروجیکشن تھی کہ پاکستان G20 میں شامل ہوگا، اس ملک میں اگر نظام صحیح چلتا، یہ ڈان اور پاناما کے ڈرامے نہ ہوتے، آئی گارنٹی یو کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان 3-4 سال پہلے ہی G20 میں شامل ہو جاتا. اچھا. اور کینیڈا کی اور اٹلی کی اکانومیز آپ کے پیچھے ہوتی. آج آپ نے اتنے بڑے کینیڈا اور اٹلی کو کراس کر دیتے. جی دیٹ واز میں نہیں پریڈکشن کر رہا بھائی. ہماری پرفارمنس کے بیسس کے اوپر یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی رپورٹ پڑھ لینا آپ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم نے وہ ساری جو پاکستان کی قوم اور جو عوام کا جو فیوچر تھا
اور اس ملک کا جو فیوچر تھا اور آپ کو لیڈ کرنے کا موقع ملتا, آپ ایک آنریبل طریقے کے ساتھ آپ G20 میں بیٹھ کے بات کرتے دنیا میں, وہ آپ نے کھو دیا. وہ تو سینیریو ہی کچھ اور ہوتا. ابھی لوگ آٹے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, چینی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, دوائیوں کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. آپ کسی چیز میں دیکھ لیں, بجلی کے بل دیکھ لیں, آپ گیس کے بل دیکھ لیں. دیکھیں 13 اسینشل کموڈٹیز اور 2 یوٹیلٹی بلز کو ہم نے 15 کی ایک باسکٹ بنایا ہوا تھا. یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں. بیسک چیزیں تھیں آپ نے اپنے دور میں ان کی قیمتوں میں نہیں بڑھنے دی. یہ ابھی 4 دفعہ قریباً دوائیوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. لوگ جو ہے, میں رات ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, 60 روپے کی دوائی کوٹ کر رہا تھا ون آف دی انٹرویو میں بندہ کہ جی 60 روپے کی جو دوائی تھی مسلم لیگ نون نے چھوڑی وہ 360 روپے کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. فواد چودھری میں اور ایاز صادق میں ایک ہی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بیان دینے میں فرق کیا لگا آپ کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایاز صادق صاحب نے کہا ان کو ایک تو مس کوٹ کیا گیا, اور فواد چودھری صاحب نے انڈیا کے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا, آپ سن لیں وہ بھی, کہ ایاز صادق صاحب نے کسی آرمی چیف یا کسی فوج کی طرف کوئی بیان نہیں دیا. ان کا تو خیر ٹرانسکرپٹ موجود ہے. انہوں نے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات کی. اب آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ جی حکومت کے جو مشیر اور وزیر آئیں اور وہ تو جو آل فال بات کر لیں, اور جو اپوزیشن ہے وہ منہ بند کر کے بیٹھی رہے. آپ ایک تو آپ ان سے سپورٹ آپ نے لی نیشنل انٹرسٹ کا نام دے کے, آپ نے کہا جی کہ ہمیں ضرور بھیجنا ہے. اب جب آپ ان کو بالکل دیوار سے لگائیں گے تو ایاز صادق صاحب نے ایک سچی بات کر دی تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ ایک یہ دونوں انسیڈنٹ کمپیریبل نہیں ہیں. جو آپ نے کہا, فواد چودھری نے بہت بڑا ظلم کیا پاکستان کے اوپر. انہوں نے یہ کہا کہ پلوامہ میں جا کے ہم گھر میں گھس کے جا کے ہم نے مارا اور ہم اس کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر ڈال دی. یہ اس سے ڈفرینٹ نہیں ہے جو عمران نیازی صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے الیکٹ ہونے کے بعد پرائم منسٹر, انہوں نے کہا اسامہ بن لادن ہمارے پاس تھا, ایجنسیز کو پتہ تھا, ایجنسیز نے پکڑوایا, اور ایران گئے تو کہہ دیا جی کہ پاکستان سے دہشت گرد آتے ہیں اور آ کے یہاں ایران میں دہشت گردی کرتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کا تو اس سے بہت ملتا جلتا ہے. لیکن ایاز صادق صاحب کو کسی نے غصہ دلایا, جو بھی چیز ہوئی, لیکن یہ کہنا کہ آرمی چیف اس میٹنگ میں موجود تھے, وزیر خارجہ کانپ رہے تھے, ماتھے پہ پسینہ تھا, اس کا مطلب تو واقعی بھارت کو تو اچھا لگے گا. ایاز صادق یہی وجہ ہوئی کہ وہ تو انڈیا کو اچھے لگے. نہیں, اس طرح نہیں ہے جی. انڈیا کو تو پھر عمران خان بہت اچھا لگتا تھا. عمران خان تو پرائم منسٹر بننے کے بعد یہ کہہ رہا تھا کہ جی اس نے کہا جی کہ آئی وش مودی جیتے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ کشمیر ریزالو کریں گے. کتنے وہ ساری چیزیں وہ جاتے ہیں اپنا امریکہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میری ٹرمپ سے بات ہوگی اور وہ میڈیٹ کریں گے کشمیر. وہ ود ان ڈیز ود ان ویکس انڈیا نے اس کو ہڑپ کر لیا. ان کو جرت نہیں ہوئی. یہ صرف اپنا دھوپ میں کھڑے ہونا اور اپنا خاموشی اختیار کرنا اور نقشہ اپنا بنا لینا, اس چیزوں سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ عوام کی سمجھ میں آئے گا اور وہ آپ کو مانے گا؟ عوام سمجھ چکی ہے. یہ آئے گا نہیں, عوام سمجھ چکی ہے. عوام کی رسپانس آپ کے سامنے ہے, اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ عوام کے اوپر جتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے, اس ملک کی جو قیمتوں میں آسمان کا اضافہ کر دیا گیا ہے, طوفان برپا کر دیا قیمتوں میں, مہنگائی میں, غربت میں اضافہ ہو چکا ہے, بے روزگاری عروج پہ ہے, تو عوام جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. اگر عوام کو سمجھ آ گئی ہے ڈار صاحب, تو پھر وہ جو عبد القادر بلوچ ہیں اور ریٹائرڈ جنرل عبد القیوم ہیں, وہ لوگ آپ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ چھوڑنا ہر بندے کی اپنا ایک پروگریٹو ہے جی. ان کو بیانیہ کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اپنی سوچ ہے. ہو سکتا ہے کل کو آپ کو نہ آئے تو میں آپ کو تو فورس نہیں کروں گا ابرار صاحب آپ میرا بیانیہ ضرور دیکھیں. یہ آپ کا انڈیویجول پروگریٹو ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر کسی کو نہیں چیز پسند ہے تو وہ ٹھیک ہے, اس کا رائٹ ہے کہ جمہوریت میں ہے کہ جی آپ کو کوئی چیز نہیں پسند ہے تو آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل کہ جی ان کی کیا وجہ ہے. آپ نے پڑھا ہوگا, میں نے بھی پڑھا ہے, ان کی ایک قبائلی جو سردار ازم ہے وہ بھی ان کے دماغ میں ہے, کئی چیزیں ہیں. تو وہ میرے کولیگز رہے ہیں, میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا. اور اگر دیکھیں یہ جس کا بیانیہ ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا, جس کا بیانیہ نہیں ہے, جس کو سوٹ نہیں کرتا, جو اس میں بلیو نہیں کرتا, تو اس کو تو بھائی فورس رکھنا یا زبردستی تو اس کا کوئی یعنی حل نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی ایسی فارمل چھوڑنے کا کسی نے اعلان کیا ہے.
سننے میں آیا کہ یہ دونوں جن شخصیات کے میں نے نام لیے، عبد القادر بلوچ اور ریٹائرڈ جنرل عبد القیوم جو تھے، یہ ود ان دا نون لیگ ہوتے ہوئے بھی سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے قیوم صاحب نے ووٹ نہیں دیا تھا اور پہلے سے مشکوک تھے. دیکھیں میں کسی پہ بلیم نہیں کر سکتا فرینکلی اسپیکنگ. یہ بات ٹھیک ہے کہ 64 لوگوں کے جو ووٹ آنے چاہیے تھے لوگ کھڑے ہوئے جب ریزولوشن پیش کی. جب ووٹنگ ہوئی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ 10 ووٹ جو ہے وہ ہماری طرف تھے ہی نہیں اور 5 ووٹ جو ہے اس کو ڈبل ٹک تھا، یعنی وہ ضائع کیے گئے رفلی 15 ووٹ. تو اب اس میں کون ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے یا ان لوگوں کو پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہے میرے لیے یا آپ کے لیے کہ ہم کسی کو نام لے کے بلیم کریں کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. ایک چیز حقیقت ہے کہ تقریباً 15 سینیٹرز نے ڈچ کیا. کس کے کہنے پہ کیا، کیوں کیا؟ ہم کیوں نہیں چھوڑ دیتے ان چیزوں کو نیچرل؟ کبھی دنیا میں دیکھا اس طرح ہوتے ہوئے؟ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتے ان چیزوں کو ہم نیچرل؟ کون ہے وہ قوتیں پیچھے؟ میاں نواز شریف کن کے خلاف بول رہا ہے؟ یہ سارا ایک ہی لڑی ہے. یہ آپ بلوچستان کی ہماری گورنمنٹ گرانا، اپنا چیئرمین سینٹ کو اپنی مرضی کا بنوانا، ملک میں پناما ڈرامہ کر کے ایک اقامے کے اوپر پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا، اس کو 2 ایسے کیسز میں سزا دلوانی جس میں کہ وہ لکھا ہوا ججمنٹ میں کوئی کرپشن، کوئی ان کی کوئی کک بیک یا کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. جو لوگ پناما کو وجہ بنا کے پرائم منسٹر کو فارغ کر سکتے ہیں، جو الیکشن مینج کر کے خان صاحب کو لا سکتے ہیں، جو مینج کر کے سینٹ کا چیئرمین بنا سکتے ہیں، آپ پھر بھی ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں اور جیت سکتے ہیں. دس آلویز یہ دیکھیں اس طرح ہوتا تو پھر تو دنیا میں میرا خیال ہے کوئی کہیں بھی جمہوریت نہ ہوتی. کہ آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو اپنا آئینی فرض ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیں گے شاید. دیکھیں آپ ایک چیز بھول رہے ہیں، یہ ادارہ نہیں ہے یا ادارے نہیں ہیں. اگر جج چند ہیں تو وہ چند جج ہیں. یہ پوری جوڈیشری نہیں ہے. اگر کوئی جرنیل چند ہیں یا کچھ لوگ ہیں تو وہ چند لوگ ہیں. سر ان جرنیلوں کو جنرل رئیس شریف صاحب کو آپ لوگوں نے لگایا تھا نا؟ ہمیں تو کچھ میں تو آپ کا کوئی گلہ نہیں کر رہا جنرل رئیس شریف کا، میں کر رہا ہوں قمر جاوید باجوہ صاحب کو. ہاں تو پھر تو ہمارا بہت اچھا ایک ریلیشن شپ تھا. انہوں نے بہت آج اچھا کیوں نہیں ہے؟ نہیں اس طرح نہیں ہے نا. دیکھیں یہ انڈیویجول ریلیشن شپ کی بات نہیں ہوتی ہے، اجتماعی ہوتی ہے. یہ اجتماعی ہوتی ہے، ملکی مفاد اور ملکی ایجنڈا ہوتا ہے. اگر انہوں نے ملکی مفاد میں کوئی کام کیا تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. اگر ان کو پایا جائے وہ بتائیں نا، وہ بتائیں کہ عبد الغفور حیدری یہ کیوں کہہ رہا ہے، وہ بتائیں کہ وہ حافظ حسین انہوں نے تو ٹی وی کے اوپر آگے ایکسپوز کر دیا کہ ہمیں یہ کہا گیا. تو اب تو پھر آپ اس کے بعد اگر آپ میاں نواز شریف کی جگہ پہ ہو تو آپ کیا سوچیں یا کیا کہیں؟ بالکل ایسے ہی. سر نون لیگ کے اندر کو فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے؟ نہیں انشاءاللہ یہ ایسی وش لسٹ نہ بہت دیر سے ہے. اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یار خدا کا خوف کریں سب، بس کر دیں ڈرٹی اور فلتھی سیاست، بس کر دیں اپنے پپٹس لانے، قوم کو چننے دیں، لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے دیں. ہم نے ذمہ داری نبھا کے دکھائی ہے. ہم نے ملک کو نیوکلیر بنایا. ہم مسلم لیگ نون نے اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف کی قیادت میں میزائل پروگرام کو پیک پہ لے کے گئے. مسلم لیگ نون نے پاکستان کی معاشی ترقی اس طرح کر کے دکھائی 2013-18 میں کہ اس ملک کو دنیا نے ریکگنائز کیا، دنیا نے پریز کیا، دنیا نے کہا کہ یہ جو ہے اب ملک G20 میں شامل ہوگا. اس سے زیادہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی جمہوری حکومت سے؟ شہباز شریف صاحب کا قصور کیا ہے؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، انتقامی کارروائی، انتقامی پرسیکیوشن. ان کو جب چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں، اس کی وجہ چونکہ یہ ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہے اور نیب ان کی جیب میں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آرڈر ہوتے. آپ نے نہیں سنا بشیر میمن کا آپ نے انٹرویو نہیں سنا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو بلا کے کہا جاتا ہے فلاں کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا دو، فلاں کے اوپر اس کو نیب میں پکڑ لو، فلاں کے اوپر یہ کر دو. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی اسحاق ڈار کو پیمرا کے ذریعے کہیں کسی چینل پہ نہیں آنے دینا. او بھائی میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، میں آپ کو ایکسپوز کرتا ہوں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. اور میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دیتا ہوں اور گورنمنٹ کے فگرز کوٹ کرتا ہوں تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ عوام کو سننے دیں. آپ بھی آ جائیں ساتھ بیٹھ لیں، 50 بندے بٹھا لینا. میں تو کئی دفعہ چیلنج کر چکا ہوں. بشیر میمن صاحب کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. انہوں نے جو تو بشیر میمن کو کہنا یا نہ کہنا علیحدہ بات ہے. ہم بشیر میمن نے جو کہا ان کانٹینٹس کو دیکھیں، اور وہ کانٹینٹس بڑے خطرناک ہیں کہ پرائم منسٹر آف دی کنٹری کو بلا کے ڈی جی FIA کو انسٹرکشن دے رہا ہے. مجھے ایک واقعہ بتائیں 2013-18 میں کسی کے خلاف FIA یوز کی ہو، کسی کے خلاف نیب یوز کی ہو،
کسی کے خلاف FBI یوز کی ہو, کسی کے خلاف اسٹیٹ بینک یوز کیا ہو, کسی کے خلاف SECP یوز کی ہو. بھائی واٹ دا ہیل, کیا جو ہو رہا ہے ملک میں, یہ کیا تماشا ہے؟ یو سی وین یو میک ون رانگ یو کیپ ایڈنگ. آپ نے ایک غلط گروپ کو لا کے بٹھا دیا, غلط انسان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے اوپر چوری کر کے الیکشن, اس کے کانسیکوینسز پوری قوم بھگت رہی ہے. ایک طرف یہ حرکتیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, دوسری طرف آپ سے معافیاں مانگ لیتے ہیں. دوہرا معیار کہیں گے اس کو؟ نہیں, یہ میں کہتا ہوں معافی مانگنا بڑائی ہے. اگر آپ اپنی غلطی کا احساس کر لیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. معافی کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں, لیکن آگے آپ پھر اپنا قبلہ درست کر لیں. معافی مانگنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اسحاق ڈار سے اکتوبر 2017 میں معافی مانگے کہ یو ہیو بن رانگڈ, اور آپ اس کو ہم ڈگنیٹی آنر کے ساتھ سورٹ آؤٹ کریں گے, سوری سر. اس کے بعد آپ 1 سال رابطے کرتے رہیں, اس کے بعد آپ غائب ہو جائیں اور اب کہیں گے بس اسحاق ڈار تو اب جانے, اور پاسپورٹ ہم نے کینسل کروا دیا ہے, اس کے گھر پہ ہم نے انلیگل قبضہ کر لیا جو کہ اس کی پالیٹکس آنے سے پہلے ہے, اس کے بینک سے ہم پیسے نکال کر رہے ہیں. یہ کون سا سسٹم ہے بھائی؟ آپ کا پاسپورٹ جب سے کینسل ہوا, آپ نے کوئی کورٹ میں گئے کوئی چیز؟ کس کورٹ میں نے جانا ہے؟ پاکستان. واٹ فار؟ پاسپورٹ کو ریلیز کرنے. پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کس نے کیا تھا. ثاقب نثار نے میرا پاسپورٹ کینسل کروایا تھا PTI کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے سپٹمبر 2018. تو میں آپ کا خیال ہے کہ مجھے کو ریلیف دے گا کوئی؟ ایک طرف آپ ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہے, ایک طرف ایک بدنام زمانہ چیف جسٹس جس کو اب ہسٹری کہتی ہے کہ وہ بابا ڈیم تھا. تو اب میں ٹھیک ہے, میں اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے, ٹائم ول کم. دیکھیں آپ اب قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو دیکھیں نا, کہ 10 ججوں نے جو فیصلے دیے اس میں کیا کیا کچھ لکھا گیا ہے. یہ وقت آتا ہے اور یہ وقت آئے گا. ایک سپر جو سپریم طاقت ہے, آل پاور اللہ کی ذات ہے, یہ حالات ان کو مجبور کر دیں گے کہ یہ انصاف کریں. ایسا ہوگا, ہونا چاہیے. میں 188 کا اپلیکینٹ ہوں. آپ دنیا میں دیکھیں, اگر کسی کے خلاف جھوٹ کے بیسس پہ کسی کورٹ سے فیصلہ لے لیا جائے وہ بہت بڑا کرائم ہے. اور اس میں JIT نے میرے خلاف جھوٹ بول کے فیصلہ لیا ہے کہ جی 20 سال میں نے ٹیکس ریٹرن نہیں دی, میں نے کبھی 20 منٹ ڈیلے نہیں کی. وہ 20 سال کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, 19 میرا تو کیس بیسک وہی ہے, 1981 to 2001. تو 20 سال میں ٹیکس ریٹرن نہیں دی. او بھائی کوئی جھوٹ بولو یار جو کوئی مانا جائے. تو میں تو اللہ پہ چھوڑے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. دیکھیں جتنی یہ انہوں کی جو تباہی ہوئی ہے, ان کی عزت کی, ان کی نیک نامی جو تباہ ہو چکی ہے, جو عوام ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں, جو یہ ساری دنیا میں کوئی ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لوگ ان کو نفرت سے دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی میرے جیسے بندے یا میاں نواز شریف جیسے بندے کا حساب کافی حد تک چکا لیا ہے, اور یہ سیٹل ہوگا انشاءاللہ. انصاف دیں گے لوگوں سے اللہ تعالیٰ انصاف دلائیں گے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, میں آرٹیکل 188, میں بھی تھوڑا سا اسٹوڈنٹ ہوں, 30-35 سال میں نے یہ پارلیمنٹ میں گزارے ہیں. 188 آپ کو اجازت ایکچولی کہتا ہے کہ اگر غلط فیصلہ کو ہوگا واپس لیں. آپ کو جرت ہونی چاہیے فیصلہ واپس لینے کی. انہوں نے فیصلہ واپس لینے کے بجائے آپ کا الٹا پاسپورٹ ہی کینسل کر دیا. نہیں, وہ فیصلہ تو بھی میں نے اپلائی نہیں کیا نا جی. 188 تو پاسپورٹ کینسل تو وہ شوقیہ انہوں نے کیا تھا. ان کو ایک طرف آپ کا پاسپورٹ کینسل ہوتا ہے اور دوسری طرف خان صاحب ہاتھ منہ پہ پھیر کے کہتے ہیں میں لنڈن جاؤں گا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے. تو کوشش کر کے دکھائے نا. پہلے تو اسحاق ڈار کو بھی اسی طرح کہتے تھے, کدھر ہے وہ تو کہتے تھے کہ 10 ہفتے اور 3 مہینے اور ہر ایک کارٹون آ جاتا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے آگے ڈیٹس دے جاتا تھا, اور ٹاک شوز میں وہ سارے نکالے نا آپ ٹاک شوز. وہ کدھر ہے اسحاق ڈار کی 2 پراپرٹی جو کلیم کی تھی, ہمیں سارا ریکارڈ مل گیا. میں نے کہا تھا 2 قوم کو چھاپو اس کو اخبار میں, کدھر ہے وہ 2 پراپرٹیز. تو یہ باتیں گھٹیا ہیں. یہ سستی شہرت یا عوام کو بیوقوف بنانا بند کر دیں. انٹرپول سے ان کے منہ پہ تماشا انہوں نے مارا کہ جی, اور مجھے انہوں نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھیجا. کیا تھا انہوں نے بھیجا کہ جی یہ کیس ہے, میں نے وہ کاپیز ان کے انفارمیشن بھیج دی اپنے وکیل کے. جی بھائی میں نے تو کبھی مس نہیں کی, یہ سارا کچھ ہے, جو دیکھنا دیکھ لو. تو انٹرنیشنل ادارے بیوقوف نہیں ہیں. یہ اپنا نیازی صاحب, عمران نیازی صاحب کی خام خیالی ہے کہ وہ ادھر یہاں نہ تو آپ پرائم منسٹر بورس جانسن کو مل کے کو اپنا فائدہ لے سکتے ہیں. یہاں سسٹم کام کرتا ہے, یہاں ادارے کام کرتے ہیں, یہاں ڈیو پروسیس آف لا اپلائی ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا کھوکھلے نعرے منہ پہ, کیا زیب دیتا ہے کسی ملک کے پرائم منسٹر کو کہ اپنا کلاس 1 کے بچوں کی طرح منہ پہ ہاتھ پھیر کے اور وہ کریں. اٹس اے شیمفل.
ہاں بتائیں آپ. کہتے ہیں نواز شریف صاحب ڈیل کر کے آئے لنڈن. یار دیکھیں یہ ہماری ایک پتہ نہیں کیوں رومر جو ہے نا افواہوں کی فیکٹری ہم بنے ہوئے ہیں. ہم کوئی پازیٹیو کام ملک کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے, ایک پوری کی پوری فوج رکھی ہے اپنا ٹرولز کی, اور اس کو پیسے دیتے ہیں. کسی کے 200 فالوور ہیں, کسی کے 75 فالوور ہیں, کسی کے 400 فالوور ہیں. ان کو یہی کام ہے, جو ہی کوئی اسحاق ڈار یا کوئی نواز شریف یا کوئی بھی وہ سے ٹویٹ کرے اس کے نیچے جا کے گالیاں. بس کرو یار. اخلاق از کیا 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک صحابی نے کہ حضور دین کیا چیز ہے, اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا اخلاق. دوسری دفعہ پھر پوچھا اخلاق. نیازی صاحب کو اچھے اخلاق والے کو جنت کی بشارت دی گئی. اور عمران نیازی صاحب کا سب سے بدترین فعل ہے وہ کہ یوتھ کا انہوں نے اخلاق تباہ کر دیا. یہ دھرنے سے شروع ہوئے کنٹینر پہ, اوئے فلانے آئی جی, اوئے فلانے چیئرمین FBR, اوئے فلانے SCCP, پوری کی پوری پارٹی کو اور یوتھ کو اس پہ لگا دیا ہے, ہماری جنریشن کو. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لنڈن میں اسائلم کرنے جا رہے ہیں یہیں پہ. دیکھیں ایک تو پہلے جو آپ نے بات کی کہ جی میاں نواز شریف ڈیل کر کے ہیں, بالکل بے بنیاد ہے. کوئی ڈیل نہیں ہے, سب کچھ موجود ہے. ان کی اپنی وزیر صحت پنجاب کا بیان ہے, ڈاکٹرز کی جو انوالو تھے ان کے اپنے بیانات ہیں, ریکارڈ موجود ہے. DNA لیا جا سکتا ہے کہ کیا وہ ساری رپورٹس جینون تھیں, DNA کو میچ کر کے انہی کی تھی یا یہ کہتے ہیں کسی اور کی نہ ہو, یا کسی اور کی بات ختم ہو گئی. اب چونکہ تماشا لگانا ہے سیاسی اور ایک مذاق بنایا ہوا ہے, بجائے یہ کہ عوام کے مسائل حل کریں, ملک کی بہتری کے لیے کام کریں, فاٹ آف سے پاکستان کو نکالیں. ادھر کام کوئی کام نہیں ہے. اصل کام ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانا ہے. اور وہ تاکہ اب آپ نے دوسری بات کی پولیٹیکل اسائلم کی. میاں نواز شریف نے کوئی پولیٹیکل اسائلم کلیم نہیں کیا. ان کا پاسپورٹ ویلڈ ہے, وہ ابھی اسٹیٹ لیس نہیں ہے. اور جب پاسپورٹ میرا ہتا تو یو کال اسٹیٹ لیس نا, آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, ٹریول ڈاؤن. ابھی ان کا الحمدللہ پاسپورٹ ویلڈ ہے. اور انہوں نے کوئی یہ ساری رومر ہے اور یہ ساری عوام کی اٹینشن جو ہے, جو عوام کی مہنگائی پہ پریشان ہے, غربت پہ پریشان ہے, بے روزگاری پہ پریشان ہے, بجلی کے بلوں پہ پریشان ہے, آٹا چینی پہ پریشان ہے, ادویات پہ پریشان ہے, اس کو یعنی ڈائیورٹ کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے ان کی. اور میاں نواز شریف نے ٹو دی بیسٹ آف مائی انفارمیشن, الحمدللہ میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نہ انہوں نے پولیٹیکل اسائلم کلیم کیا ہے, نہ میاں نواز شریف انشاءاللہ پولیٹیکل اسائلم کلیم کریں گے. میں آپ کو کیٹیگورک یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ نواز شریف جنہوں نے اپنی اہلیہ کی بیماری کی قربانی دی, اس کے بعد ان کے فوت ہونے کی قربانی دی, انہوں نے جیل کاٹی, کیا وہ نواز شریف پھر سے اس پاکستان کا رخ جلد از جلد کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے. وہ پاکستان کی جنگ لڑیں, اپنی ذات کی جنگ تو نہیں لڑے. ووٹ کو عزت کس کیا ہے کہ یعنی بہت آپ ممالک کی ہسٹری دیکھیں گے تو آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے وہ امریکہ کو دیکھ لیں, فیو ہنڈریڈ ایئرز اگو تو کیا تھا, اس میں بھی یہی تھا, جنگل کا قانون تھا. تو کوئی ٹائم آتا ہے کہ جب چیزیں جو ہیں وہ پھر اپنا یعنی ایکسیپٹ ہو کے امپلیمنٹ ہوتی ہیں. اس کا پھل ملے گا ہمیں انشاءاللہ, ہم اللہ کرے ہم خود دیکھیں, ورنہ اگلی جنریشن کو ضرور ملے گا. آپ اس طرح نہیں چلا سکتے کسی جگہ. ہم نے آدھا ملک گوایا انہی فضولیات کی وجہ سے. تو اس سے پہلے آپ نے اتنا صبر کیسے کیا؟ ہم تو اپنا رول ادا کرتے رہے ہیں. جہاں کسی کو روکنا ہوتا روکتے تھے, جہاں کسی کو سمجھانا ہوتا سمجھانا تھا. یہ تو ان کو پوچھیں کہ کتنا صبر کیا اور کس وقت آپ نے فیصلہ کر لیا اٹیک کر دیں. 2014 میں تو ایک اٹیمپٹ تھی نا کہ جی ان کو گھر بھیج دیں. وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, پوری پارلیمنٹ کٹھی ہو گئی, رجسٹ کیا, نہیں کر سکے. ورنہ تو پوری کوشش تھی کہ ابھی 1 سال ہی ہوا تھا مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف کو ہوت لیے ہوئے, تو ان کو فارغ کریں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پیناما نہ آتا جی پھر کیا ہوتا؟ پاکستان اس وقت بہت قریب ہوتا. اللہ کے فضل سے ترقی کے 7% پہ گروتھ ہوتی. غربت جو ہے وہ 6% کم کی تھی, 5 سال میں مزید کم ہوتی. پیناما لایا کسی اور نے اور فائدہ اس کا کسی اور نے لیا. نہیں, یہ قوم کیسے سمجھ سکتی ہے؟ نہیں, آپ نے کہا نا پناما لایا کسی اور نے, کیا مطلب کسی اور, پھل اس کا کسی اور نے کھایا. نہیں, دونوں چیزیں ایک ہی نا. جب پناما لا کے کسی کو گرائیں گے تو اس کا پھل کو کھائے گا نا. انٹرنیشنل ایشو تھا جی, وہ تو انٹرنیشنل ایک
سے آئی کدھر ہے؟ چیز. دنیا میں کہیں نہیں ہوا کچھ, وہ ساری کی انٹریگ تھی. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, یہ بگر انٹریگ ہے اور کبھی اس پہ بات کریں گے. یہ پاکستان ترقی کرتا ہوا نیوکلیئر پاکستان ہضم نہیں ہوا بین الاقوامی Within the پاکستان یا انٹرنیشنل؟ آؤٹ سائڈ. یہ ایکسٹرنل اینڈ ڈومیسٹک, یہ کمبائنڈ انٹریگ ہے پاکستان کے خلاف. اس لیول کا یہ ایجنڈا تھا؟ یہ اس لیول کا ایجنڈا تھا. اس میں اپنے لوگ بھی شامل ہو گئے؟ اور اپنے لوگوں کو تو صرف تھپکی چاہیے, تھوڑی سی اپنا ان کو امپورٹنس دے دیں, ان کو اپنا بیک اپ کر دیں تو اپنے لوگ تو پڑ جاتے ہیں. گلگت بلتستان باضابطہ طور پہ صوبہ بننے جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ خوشی ہے؟ دیکھیں ابھی یہ پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. آپ لوگ ووٹ دیں گے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے نا, آپ مجھے بیٹھے تو مجھ سے I'm nobody to decide. لیکن یہ ہے کہ I mean it's not that simple. آپ کو آئین میں تبدیلی کرنی ہوگی, آپ کو اپنے NFC کا سوچنا ہوگا, آپ کو ساری چیزیں سوچنی ہوگی. اس وقت گلگت بلتستان ایک ایڈمن یونٹ ہے جس کو فائنانس فیڈرل گورنمنٹ اپنے بجٹ کے حصے سے کرتی ہے. تو یہ اٹس ناٹ, لوگ بیچارے سادہ ہیں, ان کو آپ جا کے مس گائڈ کر کے آپ بتا دیتے ہیں جی ہم آپ کو صوبہ بنا رہے ہیں, اور بھئی آپ نے آئینی ترمیم کی نہیں. آئینی طور پہ وہ نہ کشمیر کا حصہ رہا نہ پاکستان کا, وہ ایک پرائیویٹ لینڈ پڑی ہے, اس پہ تو کوئی بھی قبضہ کر سکتا تھا. نہیں بالکل, وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو قبضے نہیں ہوتے نا جی. اس خطے میں ہمارا جو ہے دیامر بھاشا ڈیم ہے, وہ بہت زیادہ یہ علاقہ اس میں آتا ہے. وہ دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سینئر جو ملک کے جو سیاستدان ہیں, جو لیڈرز ہیں, جو ادارے ہیں, ان سب کو بیٹھ کے ان چیزوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. ہم تماشا لگا لیتے ہیں, ٹی وی ٹاک شوز میں جاتے ہیں, ہم کر لیتے ہیں. ایک الیکشن آ رہا ہے گلگت بلتستان کا جس میں کہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کو کیمپین کرنا. وہاں جاتا ہے پرائم منسٹر عمران نیازی اور وہاں جا کے تقریر کر کے ان کو ووٹ لینے کے لیے سیل کر رہا ہے, جی میں آپ کو صوبہ بنا رہا ہوں, میں دیکھوں گا کس دن صوبہ بناتے ہیں. یہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا 1 سال پہلے کہ مجھے بتا دیا گیا کہ میں آزاد کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں. یہ نہیں کہ گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر کو بھی صوبائی شکل دی جا سکتی ہے. اس کے اوپر آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں ہمارا سٹانس وہی ہوگا جو آئین اور ہمیں بجائے ہم ادھر بیٹل کرتے, ہم دنیا میں اپنی سفارتکاری کرتے, ان کو ہم ریزولوشن پاس نہیں یعنی پیش نہیں کروا سکے. پاس تو قرآن کے بعد کی بات ہے کہ ایک قریباً 1.5 درجن کے قریب ہم لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے جو ہمارے سپورٹ کر دیں. ہمارے کلوز ترین جو دوست تھے انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا, اور ہم نے نہ وہاں ریزولوشن انڈیا کے اس ہڑپ کرنے کے خلاف کر سکے, نہ ہم کوئی کیمپین کر سکے. اور پھر ہم کہتے ہیں جی اپنا وزیر خارجہ آ کے کہتے ہیں ٹی وی کے اوپر ایک چینل پہ کہ جی اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے. انہوں نے ٹھکا کے جواب دیا, انہوں نے اپنے آپ نے ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لی. انہوں نے ان کے سینئر ڈپلومیٹ نے جو پاکستان میں سفیر رہ چکے ہیں لبنان میں, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ ہم سے کیا گلا کرتے ہیں, آپ تو ایک ریزولوشن پاس نہیں کر سکے. 1 سال میں بتا دیں آپ نے کیا کیا. بھئی اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم اتنے منٹ کھڑے ہوں گے خاموش ہو کے اور اپنے نقشہ جو ہے وہ اس میں اپنا شامل کر لیں گے. اس طرح نہیں ہوتا پیپر کے اوپر, ٹکٹ کے اوپر. PDMA کے نام جنہوں نے بڑے سکسیسفل جلسے کر لیے, آئندہ ہوں گے جلسے؟ جی انشاءاللہ ایز پر شیڈول. وہ تو پوری لیڈرشپ آپس میں طے کر رہی ہے. ان کی بڑی جلدی انشاءاللہ میٹنگ ہونے والی ہے PDM کی لیڈرشپ کی. کہیں کووڈ-19 وجہ بن کے کہیں لاک ڈاؤن کر کے تو نہ ہو سکے تو اس کا کہیں یہ بات تو نہ سمجھی جائے کہ مساق جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکے؟ آپ کا اچھا ایک پرپوزل ہے اس پروگرام کے حوالے سے عمران نیازی صاحب کو, اس کو ضرور سیریسلی لیں گے وہ اور ان کی ٹیم. مساق جمہوریت آگے بڑھے گی؟ مساق جمہوریت جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پہ بلک مساق جمہوریت پہ عمل ہوا. 18ویں ترمیم اسی کا نتیجہ تھا, کانسٹیٹیوشنل ریفارم اسی کا نتیجہ تھا, اپنا لیگل ریفارم اسی کا نتیجہ تھا. تو وہ اس پہ عمل درآمد ہوا. 1-2 چیزیں رہ گئی تھیں, وہ نیب کو ختم کرنا تھا یا اس میں ریفارم کرنے تھے, وہ نہیں ہو سکے. اس کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے. بلیک میل ہو رہے ہیں سارے لوگ. جس کو دل چاہتا ہے آپ کہیں پاکستان جائیں گے, اگر آپ کا پروگرام اچھا نہیں لگے گا تو اگر آپ کو بھی ایک نوٹس بھیج دیں گے کہ آج ہی نیب میں چکر لگا جائیں. کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا جی. وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نیازی نیب گٹھ جوڑ. بڑا اچھا انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو بیچارے بھگت رہے ہیں, جب دل کرتا ہے وہ ان کو ایک نوٹس دے دیتے ہیں. اچھی بات نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, ابرار صاحب جو کچھ ہم کر رہے ہیں, ہم نے اس ملک کے 3 سال ضائع کر دیے ہیں.
یہ ملک آج کہیں اور کھڑا ہوتا کووڈ کے باوجود. اور میں نے آپ کو بتایا کہ آئی کین کاؤنٹ آن فنگرز بگیسٹ لاسز ان دی ہسٹری آف بیٹھ کے بھی ان پاکستان. چیزوں کو فیل کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ ہے یہ کیسے ہو رہا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں فیل نہیں کرتا, مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں سٹریس میں رہتا ہوں. میں دعا بھی کرتا ہوں راتوں کو اٹھ کے, یا اللہ اس ملک پہ رحم کریں. آپ نے اگر ہمیں اتنا پیارا ملک دیا اور اس کا اٹ ہیز اے بیوٹیفل فیوچر, لیکن اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے. 51 بلین جی ڈی پی آپ نقصان کرتے ہیں ملک کی. 51 بلین ڈالر 2 سال میں. آپ 29 بلین ڈالر کے قرضے بڑھا دیں 1 روپیہ لیے بغیر. آپ 20-25 بلین کا سٹاک مارکیٹ اور لوگوں انویسٹر کے اگر لیا بھی کچھ نہ ہو اور پھر بھی اتنے بلین قرضے بڑھ جائیں تو وہ اس لیے بڑھے کہ آپ نے روپے کو ڈیویلیوشن کر دیا. پہلے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اسحاق ڈار کی جو پالیسی ہے کہ میاں نواز شریف کی سپورٹ کے ساتھ کہ جی روپے کو سٹیبل رکھنا, ان کو سمجھ نہیں آئی. اب ان کو سمجھ آئی ہے, پتہ نہیں آپ نے پڑھا کہ نہیں, 4-5 دن پہلے ایک آرٹیکل نیوز میں چھپا ہے, انہوں نے کہا جی اب ان کو پہلے کہتے ہیں اسحاق ڈار گمک, اب ان کو سمجھ آئی ہے, اب اسی پہ لگ پے. اور 169 سے 160 سمجھتے تھے آپ نے برا کیا, اب یہ وہی آپ کی نقل کر رہے ہیں. جی کیونکہ اس سے پہلے ایک اور پروگرام میں عمران نیازی صاحب مان چکے ہیں کہ جی جب ڈیویلیویشن ہوتی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے. بھئی اب سمجھ آئیے پاکستان کے 5,000 ارب نقصان کرنے کے بعد کو 800-900 ارب ریکور ہو گیا. بھائی دیوے کو 8-9 روپے انہوں نے ریکور کیا ہے. تو اب دیکھیں یہ جب اب ملک کے معاملات ہوتے ہیں نا, اس پہ آپ ذاتیات پہ نہیں آتے. اس کو آپ کو چاہیے دشمن کی بھی اگر اچھا آئیڈیا تو اس کو اب عمل کریں. تو ابھی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے. 2 سال کی اب ہمارے لے لیں انڈیکیٹرز, پہلے 2 سال میں ہم نے کدھر پہنچ گئے تھے اور کہاں ہم نے چھوڑے تھے, اور آج ان کا لے لیں کہ وہاں سے یہ کہاں لے گئے. تو آپ کے سامنے ہوگا ہر چیز. بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی عمران صاحب. تھینک یو ویری مچ. نائس ٹو بی ود یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.